बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, खुश रहो, शाद रहें, आबाद रहें। जहां से भी आप मेरा चैनल देखते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप मेरा चैनल देखते हैं। तो आज बात करते हैं कराची डिफेंस में कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमर की। ये मुस्तफ़ा आमर, इसकी दोस्ती कराची डिफेंस के एक बहुत बड़े डॉन, ये डॉन का बेटा है अरमगान, जो वीगो डाला, फोर्ड डाला और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता नजर आता है। और पुलिस वाले भी इसको रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये अपने इलाके में मशहूर है, डॉन है, हाथ छूट है और हर बंदा इससे खौफजदा है। इसके साथ ही इसका एक दोस्त है शहराज। ये दोनों ने मिलकर मुस्तफ़ा आमर को कत्ल किया। अब वारदात कैसे होती है, ये बड़ी फिल्मी कहानी है कि कभी ऐसे भी कत्ल होता है। और आज तक इस पे बहुत से दोस्तों ने जो तहकीकात की, जो वीडियो बनाई, लेकिन आज मैं आपको जो इंफॉर्मेशन इसके हवाले से देने जा रहा हूं, शायद इससे पहले आपको किसी ने ना दी होगी। पुलिस वेरिफिकेशन और सारे मामलात, FBI और दूसरे तीसरे मामलात ने जो तहकीक की, जो हकायक सामने आए, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि ये जो मुस्तफ़ा आमर है, ये अरमगान का जिगरी दोस्त और इनके साथ शहराज, ये तीनों दोस्त हैं और एक काला धंधा करते हैं। ये मुंशियात सप्लाई का काम करते हैं, स्कूलों कॉलेज में मुंशियात सप्लाई करते हैं। और आज से पहले भी इनके ऊपर FIR हुई हैं। ये जो लड़का है जो कत्ल हुआ है, आमर मुस्तफ़ा, इसके ऊपर 2002 में एक FIR हुई थी। जब इसके मुतालिक इनके घर वालों से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जी बिल्कुल हमारे बेटे पे एक मुंशियात की FIR हुई थी 2002 में, लेकिन उसके बाद हमारा बेटा इस काम से दूर हो गया था, वो इस काम से मुंसलिक नहीं था। लेकिन हकायक कुछ इसके बिल्कुल बारक्स हैं। ये अरमगान और शहराज और ये आमर मुस्तफ़ा, ये तीनों जिगरी दोस्त थे और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, फोर्ड डाले, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां, तो मतलब जितनी बड़ी गाड़ियां आप नाम ले सकें, चाहे वो मर्सिडीज हो, BMW हो या कोई और बड़ी गाड़ी हो, ये उसमें घूमते नजर आते थे। डिफेंस से निकलते हुए जब इनके पीछे डाले, फोर्ड डाले और वीगो डाले होते थे, उनके ऊपर गार्ड होते थे, तो पुलिस वाले भी इन्हें सलाम पेश करते थे, सलूट मारते थे और ये अपने तरीके से पुलिस वालों को नजराना देते हुए गुजर जाते थे। पुलिस वालों की जरूरत नहीं होती थी कि इनको रोके। मोस्टली ऐसे ही होता है कराची डिफेंस में। एक बड़े बड़े जो डॉन हैं, जो बड़े बड़े वडेरे हैं, ये वडेरे जो हैं, ये मतलब आजकल जिसके पास बहुत ज्यादा काला धंधा हो, काला पैसा हो, लोग उसे डॉन कहना शुरू कर देते हैं। तो ये भी इसी तरह के लोग थे। ये कराची में रहते थे, लेकिन जब निकलते थे, हर बंदा जो कराची में शरीफ आदमी रहता था, वो इनके खौफ से साइड पे हो जाता था, इनसे बचने की कोशिश करता था कि यार ये लोग गुजर रहे हैं, इन्हें गुजरने दें, कहीं ऐसा ना हो कि बिला वजह इनसे झगड़ा हो जाए और ये बिला वजह का पंगा ले लें हमारे साथ। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा आमर की, जो कत्ल हुआ और इसकी लाश जो 11 तारीख को मिली गाड़ी से अंदर से, जो इसकी एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, मार्क X, लेटेस्ट मॉडल की ये गाड़ी थी। और ये गाड़ी बलूचिस्तान से रिकवर होती है और उसके अंदर इसकी लाश, जली सड़ी लाश, जिसका सर लैदा, हाथ लैदा, पांव लैदा, इस तरह टुकड़ों में बटी हुई लाश, जली हुई लाश उस गाड़ी में से मिलती है। अब उस गाड़ी में से मिलने वाली लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके सारे मामलात होंगे, टेस्ट रिपोर्टें होंगी और फिर पता चलेगा कि आया ये जो लाश मिली है, आया ये मुस्तफ़ा आमर की है। क्योंकि गाड़ी जो
اس کی مارک ایکس گاڑی تھی نان کسٹم پیڈ، اس کو بھی جلا دیا گیا تھا. اس کو ابھی بالکل پہچان ہونا مشکل ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے گاڑی کی چیسی نمبر اور انجن نمبر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی کون سی ہے، اس کی شیپ سے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ وہی گاڑی ہے جو مصطفیٰ عامر کے استعمال میں تھی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی. دوستو، ارمغان اور شیراز، اس دونوں لڑکوں نے اسے اپنے ساتھ ان کے گھر سے لیا، اور یہ مارک ایکس گاڑی جو بلیک کلر کی گاڑی تھی، صبح 6 بجے یہ گھر سے نکلتے ہیں. یہ تقریباً 6 تاریخ کی بات ہے، 6:30 بجے یہ گھر سے نکلتے ہیں. جو فوٹوز وغیرہ جو سی ٹی وی کیمروں سے حوالے سے جو تصویریں جو فوٹوز نظر آئی ہیں، ان میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 6:30 بجے گھر سے نکلتا ہے. اور ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو کیا پتا تھا کہ یہ آخری دفعہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کے بعد یہ گھر نہیں آئے گا. تو یہ گھر سے نکلتا ہے، پھر یہ غائب ہو جاتا ہے. اس کے متعلق مختلف پیشین گوئیاں کی جا سکتی ہیں، مختلف جو حقائق سامنے آتے ہیں، مختلف تحقیقات ہوتی ہیں، کہاں گیا کہاں نہیں گیا. خیر، پولیس پہ جب اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کے مطلب اغوا ہونے کی یا اس کے نامعلوم ہونے کی، تو دوستو پولیس اس کی تلاش میں نکلتی ہے، اور بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ بلوچستان سے ملتی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان سے اس کی لاش کا ملنا، اگر یہ ارمغان اور شیراز اس کو قتل کر کے، کراچی سے قتل کر کے اگر یہ اس کو بلوچستان لے کے گئے ہیں، تو سوچنے والی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ یار بلوچستان تک جاتے ہوئے کتنی چیک پوسٹ راستے میں آتی ہیں، کتنی پولیس کی چوکیاں آتی ہیں، کتنی کسٹم والوں کی چوکیاں آتی ہیں. تو یہ اتنے ہی بااثر تھے کیا کہ جو ان چوکیوں کو، ان ساری رکاوٹوں کو کاٹتے ہوئے بلوچستان چلے گئے؟ یا پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تینوں دوست زندہ حالت میں کراچی سے نکلے ہوں، اور وہاں جا کے بلوچستان پہنچ کر انہوں نے اسے قتل کیا ہو، اس کے لاش کے ٹکڑے کیے ہوں، اور پھر اس کی گاڑی کو آگ لگا کے جلا دیا گیا ہو. خیر، ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں دوست جب اس کو قتل کر لیتے ہیں، جب اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں، ٹھکانے لگا دیتے ہیں، اس کی گاڑی کو جلا دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ دونوں دوست روپوش ہو جاتے ہیں. یہ وہاں سے سکردو وغیرہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنی جو خبریں ہوتی ہیں پاکستان کی، جو ہم اپنی کراچی کے حوالے سے، گرد و نواح کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں، ان پہ نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی خبر ہمارے خلاف تو نہیں آ رہی. اچھا، ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سارا ماجرا ہوا، یہ سارا جو قتل ہوا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ آپ یہ تو پوچھیں گے کہ یار اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اگر یہ جگری دوست تھے تو انہوں نے اپنے ایک جگری دوست جو ان کا ہم نوالا، ہم پیالہ تھا، ایک ہی دندہ کرنے والے لوگ، اس کو کیوں قتل کیا؟ تو بھائی، یہ قتل ہونے کی وجہ ہے ایک لڑکی. کیونکہ ینگ دوست جو ہوتے ہیں، ان کے قتل کی وجہ اس کے پیچھے صرف لڑکی ہی ہوتی ہے، اور ایک لڑکی ہوتی ہے جو ان کے پیچھے ہوتی ہے. 11 تاریخ کو اس کی لاش برآمد ہوتی ہے، 12 تاریخ کو وہ لڑکی جس سے ساتھ اس کا کوئی چکر ہوتا ہے، وہ لڑکی باہر چلی جاتی ہے. دوستو، اب ضلع کچہری میں جو اس وقت لیٹسٹ جو سامنے فوٹیج آئی اور سارا کچھ سامنے آیا، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی اونچی آواز میں، بلندوں والا آواز میں بڑکے مارتا ہوا، شور و گل کرتا ہوا آدمی کچہری میں جو نظر آیا، جس کا نام کامران قریشی بتایا جاتا ہے. کوئی کامران ڈون کہتا ہے، کوئی کامران گلو کہتا ہے. یہ ایک بہت اونچی اونچی آواز میں بلندوں والا دعوے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ کون ہے؟ اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں. تو پتہ چلا ہے پولیس والوں سے، دوستوں سے، کراچی میں رہنے والے جو ہمارے صحافی دوست ہیں، ان سے جب تحقیقات کی گئی، پوچھا گیا، ان سے فون پہ رابطہ کیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہی وہ ڈون ہے جس کا نام کامران قریشی ہے، کوئی کامران ڈون کہتا ہے. یہ اصل میں امریکہ نیشنلٹی ہولڈر ہے،
اور یہاں پاکستان میں اس کا دھندا جو ہے یہ منشیات کا دھندا کرتا ہے اور انٹرنیشنل طور پہ یہ منشیات کا سمگلر ہے اور یہ پیسے کی کوئی اسے پرواہ نہیں ہے. یہ ارمغان کا والد ہے اور اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ تمام بڑے بڑے کالجز، تمام بڑے بڑے اسکول اور جتنے بھی یونیورسٹیز وغیرہ ہیں سب میں اس کی منشیات جو ہے وہ جاتی ہے اور یہ سب کا بڑوں منشیات کا سب سے بڑا ڈان ہے. انٹرنیشنل طور پر باہر کے ممالک میں بھی اس کا یہی دھندا ہے. اب جب پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کیا، یہ 12 تاریخ کو کراچی آ جاتے ہیں، ان کو گرفتار کرتی ہے پولیس. جب پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے جناب ان سے جب آلہ قتل کے متعلق پوچھا جاتا ہے، ان کے گھر میں چھاپا مارا جاتا ہے تو ان کے گھر سے اتنا زیادہ اسلحہ برآمد ہوتا ہے کہ اب پہچان کرنا مشکل ہے کہ کون سے جو گن ہے یا ریوالور ہے یا پسٹل ہے جس سے اس کو قتل کیا گیا. تو بے شمار قسم کی گنز اور بڑے بڑے جو بینر ہیں وہ اس کو برآمد ہوئے گئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ 60 کے قریب گارڈ اس کے ساتھ ہوتے تھے. یہ ارمغان جو لڑکا ہے 60 کے قریب گارڈ اور 100 کے قریب اس سے جو لیپ ٹاپ ہیں وہ اس کے استعمال میں تھے جو برآمد ہوئے ہیں. اب اس کے جو کاروبار کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ بٹ کوائن کا کام کرتا تھا اور لوگوں کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ کو ہائر کر کے ان کے اکاؤنٹ کو ان کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتا تھا. یہ اس طرح کا خوفناک دھندا کرتا تھا کہ جب یہ لوگ اس طرح کے دھندے کرتے ہیں تو آپ ادھر بھی دیکھیں گے لاہور میں بھی چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. لوگ بظاہر تو اسے کال سینٹر کا نام دیتے ہیں لیکن کال سینٹر میں بہت زیادہ کیٹیگری ہیں. کچھ لوگ اس میں ٹرکنگ کا کام کرتے ہیں، کچھ کسی چیز کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کا کام کرتے ہیں، کچھ سپلائی کا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ کیا کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں بڑے بڑے جو امیر انگریز ہیں ان کے اکاؤنٹ کو ہائر کر لیتے ہیں، ان کو اکاؤنٹ کو فریز کر لیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر ان میں سے ان کے ڈالر، ان کے جو سرمایہ ہوتا ہے سارا وہ نکال لیتے ہیں. تو یہ بھی کچھ اسی طرح کا دھندا کرتا تھا اور اسی دھندے کی وجہ سے یہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ یہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یار میرے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے. ورنہ کوئی ایک گارڈ بھی رکھے تو آج کل کسی گارڈ کی تنخواہ جو ہے 40-50 ہزار سے کم نہیں ہے. تو بھائی 60 گارڈ رکھنا کوئی عام بات نہیں ہے. 60 گارڈ رکھنے کا مطلب ہے کہ ان کا سارا خرچہ وغیرہ ڈال کے کم از کم 50 لاکھ روپے یہ بنتے ہیں. اب وہ 60 گارڈوں کے لیے ان کی گاڑیاں، ان کا پیٹرول، ان کے اخراجات، ان کا کھانا پینا، یہ سارے معاملات چلائیں تو کروڑوں میں معاملات چلے جاتے ہیں. تو جو بندہ کروڑوں روپے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، تو بھائی خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے پیسے جو ہیں وہ کما رہا ہے یا اس کے پاس آ رہے ہیں. ظاہرہ یہ کمانے والی بات تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ یہ تو ایک کالا دھندا ہے جس سے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے اور وہ اس سے انجوائے کر رہا تھا. تو دوستو اب چونکہ یہ گرفتار ہو چکے ہیں، اب ایف آئی اے نے ان کے لیپ ٹاپ، ان کا اسلحہ سارا جو ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے. اب اس کے سارے معاملات ہوں گے، ان سے چیک کیا جائے گا، لیپ ٹاپ کو چیک کیا جائے گا، ان کے اسلحے کو چیک کیا جائے گا، کس اسلحے سے گولی چلی اور کس گولی سے مصطفیٰ عامر کو مارا گیا، کیا یہی اسلحہ ہے یا کچھ اور طریقے سے اسے قتل کیا گیا ہے. اب یہ حقائق جب سامنے آئیں گے پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ بہت بڑے ڈان ہیں، یہ ایک دہشت کی علامت ہیں. ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. آج تک جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کے بچوں نے کسی کو قتل کیا ہے آج تک کسی کا کچھ نہیں بنا. آج میں یہی پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی اس نے قتل نہیں کیا تھا، کسی اور نے قتل کیا ہے. حقائق ان کے برعکس آ جاتے ہیں، وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان کا قانون ہے، آپ کو پتہ ہے. پاکستان کے قانون میں، پاکستان کا قانون جو ہے وہ اصل میں کیا کہوں، لفظ بولنا مشکل ہے
کہ بس وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے اس کے لیے نہ کچھ پولیس کر سکتی ہے، نہ کوئی اور جو اتھارٹی ہے وہ کچھ کرتی ہے، نہ تھانے کچھ کرتے ہیں، نہ عدالتیں کچھ کرتی ہیں، سارا کچھ ان کی جولی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اس بچے کو جو قتل ہوا ہے، جس کی لاش کو جلایا گیا ہے، اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنا جو اس کا نظام ہے اس کے مطابق فیصلہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، اگر نئے کوئی حقائق سامنے آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔